मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जिस कौम के पास ये किताब नहीं है ना, उसमें हर खूबी है फिर भी बर्बाद। अखलाकी बुराइयां उनमें उरूज पर हैं। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं, बस फिर बयान को समेटता हूं मैं। देखो, मुझे एक बात बताओ, आप माशाल्लाह यहां सब पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। आप चर्च के खिलाफ ना आपने एक मुहिम चलाना शुरू की। चर्सी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, जरा मुझे बताएं। अच्छा, चर्च की बात आने से थोड़ा चेहरे पे रौनक ऐसी आना, अस्तगफिरुल्लाह, यानी एक अच्छा मुझे लगा कि कुछ आप बयान में अब दिलचस्पी लेना शुरू की। तो नहीं पीते, वैसे एक मिसाल दे रहा हूं। मुझे आप बताओ, आपके घर कोई चर्सी आया रिश्ता लेने के लिए आपकी बेटी के लिए। आपने पूछा क्या करते हो, ये करता हूं। आखिर में बेटा और कोई एक्टिविटीज तो नहीं है, बस अंकल एक चीज है, मैं चर्च पीता हूं। आप दोगे उसको अपनी बेटी? दफा हो यहां से, बेशरम आदमी चर्च पीता है। जिन लोगों के पास कुरान नहीं है ना, अल्लाह की किताब नहीं, इंसान को इंसान का बच्चा सिर्फ कुरान बना सकता है, ये ज़हन में रखें। जिसके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है ना, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है अच्छा, वो अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, वो अच्छा ताजिर भी बन सकता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ये कुरान का दावा है, ये मैं नहीं बातें कर रहा, ये कुरान कह रहा है। आप कह सकते हैं भाई पूरा जापान, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, उनके पास तो कुरान नहीं है, तो वो इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए? ये सवाल आता है जहन में कि नहीं आता? भाई उनके पास तो कुरान नहीं है, तो वो इतने अच्छे कैसे बन गए? और हमारे पास तो कुरान है। पूरी दुनिया में हम रुस्वा और जलील हैं या नहीं है? इसमें तो मेरा ख्याल है दो राय नहीं हो सकती। बैन हो रहे हैं पूरी दुनिया में हम। असल में मसला पता है क्या है? अच्छाई को एक्सप्लेन भी सिर्फ कुरान नहीं किया है कि अच्छाई किसे कहते हैं। अगर आप कुरान से नहीं लेते ना अच्छाई का मतलब, तो दुनिया दो जुर्म करती है, एक अच्छी होती नहीं है, दूसरी वो बुराई को अच्छाई का लेबल लगा के हमें बेवकूफ बनाती है। अब वो मैं चर्च की मिसाल से बात समझाता हूं आपको। देखो, इलाके के कुछ चर्सी आ गए, आपने भगा दिया, भाई दफाओ यहां से। अब हुआ ये कि इसी चर्च की आदत पढ़े लिखे लोगों को हो गई, जो दुनिया को तहजीब सिखाया करते थे। अब पता है क्या होगा? अब लोग उंगली उठाएंगे, यार तुम खुद चर्च पीते हो और हमें तहजीब सिखाते हो। तो नतीजा क्या निकलेगा? या तो वो चर्च छोड़ देंगे कि यार हम पे ये चीज सूट नहीं करती, हम इससे बदनाम हो रहे हैं। लेकिन उस चर्च को छोड़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए थी, पावरफुल, वो उनके पास नहीं थी। लिहाजा वो चर्च छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो सब मिल के ये करेंगे कि बुराई की फहरिस्त से चर्च को निकाल देंगे। अब वो क्या करेंगे? चर्च जी, हाँ मैं पूछता हूँ, कहने 15 मिनट बयान और करें? ये मुझे मुख्तसर करने का कह रहे हैं या बढ़ाने का कह रहे हैं? हाँ हाँ, खाने को दिया। चर्च के बाद तो खाना ही है फिर इंशाल्लाह। जी, तो होगा क्या? अब इलाके के जब समझदार लोग ये काम करना शुरू कर दें ना, तो दुनिया में कोई तहजीब याफ्ता आदमी चाहता है कि मेरी तरफ बुराई की निस्बत तो लोग मुझे बुरा भला कहें? कोई भी नहीं चाहता ये। तो वो क्या करेंगे? चर्च की पैकिंग चेंज कर देंगे, चर्च का नाम चेंज करके एंटी डिप्रेशन टैबलेट कर देंगे उसको, और चर्सियों को गंदे नालों से निकाल के वो कहेंगे यार तुम्हारी वजह से हमारा इमेज दुनिया में खराब हो रहा है, सब देखते हैं वो देखो गंदे नाले में फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ है। बल्कि उसके लिए बड़े बड़े होटल खोलेंगे, बड़ी खूबसूरत जगह होंगी, और बड़े बड़े मालदार और 3 पीस सूट और टाई में बैठ के चर्च पिया करेंगे। थोड़े दिनों में चर्च का इमेज दुनिया में इतना अच्छा हो जाएगा, लोग कहेंगे ये तरक्की याफ्ता कौमों की अलामत है कि वो पीते हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा? ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा थोड़े दिनों में, ऐसा प्रोपेगेंडा होगा कि आपके घर एक शख्स आएगा, आप उससे कहेंगे बेटा चर्च भी पीते हो, हम रिश्ता उस सूरत में देंगे कि चर्च पीते हो कि नहीं पीते। वो जवाब में कहेगा अंकल मैं चर्च नहीं पीता। आप कहेंगे दकियानूस आदमी, लगता है मौलवियों में बैठता है और वही पुराने ख्यालात हैं इसके, मजहबी आदमी है, और तू खुद भी नहीं पीता, लगता है हमारी बेटी को भी नहीं पीने देगा। हमने ऐसे ऐसे फंडामेंटलिस्ट और ऐसे बुनियाद परस्त कट्टर किस्म के मौलवियों को अपनी बेटी हमने नहीं देनी। ये प्रोपेगेंडे का असर होगा।
اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ کیوں سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی, اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن, یہ انسانوں کا کام ہے یا گدے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا. ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا. زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا, مذہب ہٹا, یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدے گھوڑوں کا کام تھا, جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کا نام چینج کر دیا. اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم, چچا ختم, ماموں ختم, بہن کا رشتہ ختم, سنگل مدر, اتنے ولد الزنا بچے, اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا. یہ زنا گدے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا, بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے, ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے گئے. 2-4 مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اخلاق, گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت, بول لینا, بہت اچھا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع, گالیوں پہ بات ختم. بدتمیز قوم ہے ہم, بہت بدتمیز ہے. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز, گلے پھاڑ پھاڑ کے بات. یہ تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں, مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے سمجھائے گا, انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول باتیں ہیں, کوئی تمیز ومیز نہیں ہے. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ, بولو نا, نہیں ہے. ایسے اخلاق کی ایسی کی, پلیز پھوٹیں منہ سے, ایسی کی تیسی. کمبختو, جو کرنے کا کام تھا, جو باپ ہے تمہارا, جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا, تمہیں دودھ پلایا, جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے, اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق, جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو, سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے, پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے, باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں, مخلوق کا پہلے. کہ مذہب بعد میں, مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ.
اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا, میں تمہیں کھلاتا ہوں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے, یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا, خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے, وہ تھیوری غلط نہیں ہے بھائی, وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا, اس کو کس نے پیدا کیا, اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو, پہلے یہ سیل بنا, یہ سیل بھائی خود سے کیسے بن گیا, پہلی دفعہ کیسے بن گیا, اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا, اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے, بہت بولو بہت اچھے, خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے, جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا, وہ سب سے زیادہ آؤٹ, جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں, ماں کو ان ہونا چاہیے تھا, وہ کیا کر دی, آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا, اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ہوتا ہی نہیں. باپ جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں, بہت سو کے ہوتا ہی نہیں, سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا, اس کو کیا کر دیا, آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا, آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑ والا رشتہ ہے, اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا, کوئی گورا کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے, گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا, وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے, جو جانور بھی نہیں کرتے, اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنا, یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں, 20 دفعہ, لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے, اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی. ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بہت بیمار ہیں, میں کراچی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی, بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا. انگریز بہت اچھے ہیں, کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے, یہاں نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں. مفتی صاحب ہم یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں, ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے. ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں, چھی چھی توبہ توبہ کتنے گندے ہیں مسلمان. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں, آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے, کینیڈا. یہ ظرف کینیڈین میں نہیں ہے. کوئی ایک گورا دکھا دو جس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے. 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے, لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں, اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے دکھا پہلے. میں سمجھا پا رہا ہوں. میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کا کسی دوسری نرس کے پاس ہوگا. میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں, اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کی نگرانی ہے, یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے گی. لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو. جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو. آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں, اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا, جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی, اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے. کہے گی نا نا میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے. تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو, اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے. قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے.
دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے، ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر اس اچھائی پہ چلانا۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں۔ جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو، ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے، جو اس کے پاس ہے لے لیں آپ، فالو نہیں کرنا میرے بھائی۔ فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے۔ میں نے کہا کمبختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے، اور کمبختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں، ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے؟ تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لی ہیں، اس خول سے آپ باہر نکلو۔ وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اس کے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے، سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، علماء سے سیکھنی ہے۔ ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھئی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے،